बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। 27 अक्टूबर, आज से 73 बरस कबल भारत ने कश्मीर पर गाज़िबाना नाजायज़ कब्ज़ा किया और इन 73 बरसों में भारत ने कश्मीर में जुल्म सितम के वो बाज़ार गर्म किए जिसकी दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती है। और इस दौरान भारत ने अब तक 7 लाख से ज़ायद फ़ौजें कश्मीर में उतारी हैं। भारत दुनिया को ये बताता है कि कश्मीर उसका इंटरनल मामला है, लेकिन 7 लाख से ज़्यादा अफवाज इस बात की गवाही दे रही है कि कश्मीर में कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और अब तो जो आलमी इदारे हैं वो भी इस बात के मुतकाज़ी हैं कि भारत कश्मीर में जुल्म सितम कर रहा है। बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये है कि OIC जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मुसलमानों का, वो कश्मीर के मामले में इतना ज़्यादा मुतहर्रिक क्यों नहीं है? आलमी ज़मीर जो है वो भारत को दहशतगर्द बिल आखिर कब गर्दानेगा? और जो खित्ते के अमन का दुश्मन भारत है वो डायलॉग टेबल पर क्यों नहीं आता? कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ जो गुज़िश्ता दिनों हमने देखा, मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ साहब ने इंटरव्यू के दौरान बता दिया कि कश्मीर के मामले पर कश्मीर से जब तक भारत फ़ौजें नहीं उठा लेता, वहाँ पर कैदियों को रिहा नहीं कर देता, सियासी कैदियों को, और कश्मीर के मामले पर बात नहीं करता, पाकिस्तान भी अब डायलॉग टेबल पर नहीं आएगा। तो मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है कश्मीर के मामले को लेकर, और भारत इस रास्ते से ही भागता है। किस तरीके से भारत को मजबूर किया जा सकता है कि भारत डायलॉग टेबल पर आए? और पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां 73 बरसों में कैसी रहीं? खारजी महाज पर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुकदमा कैसा लड़ा? ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 का जो इक़दाम था भारतीय हुकूमत का, उसके बाद से अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार है पाकिस्तान में, उसने कश्मीर के हवाले से किस हद तक आवाज़ उठाई? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने 5 अगस्त का जो गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम था भारत का आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे को लेकर, उसके बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अब कश्मीर के सफ़ीर बनेंगे, कश्मीर के मामले को दुनिया में उठाएंगे। क्या इमरान खान साहब वाकई में कश्मीर के सफ़ीर बनने में कामयाब हुए? आज मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान भर में भी यौम सियाह के हवाले से एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई, कश्मीरियों ने के हवाले से एहतजाज भी किया गया। आज के दिन भी जब 73 बरस भारत ने कश्मीर पर कब्जा किए हो चुके हैं, आज भी एक कश्मीरी को पुलवामा में शहीद कर दिया है और 7 लाख से ज़्यादा अफवाज भारत ने कश्मीर में उतारी है। 4 लाख से ज़्यादा कश्मीरी इन 73 बरसों में भारतीय फ़ौज की गोलियों का निशाना बने, भारतीय जुल्म और जबर का निशाना बने। आज एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने यौम सियाह कश्मीर के हवाले से एक पैगाम जारी किया, कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया, कश्मीरियों का साथ देने का बताया, लेकिन साथ में एक बार फिर से कहा कि हम डायलॉग टेबल पर आना चाहते हैं। जब मैं हुकूमत में आया तो मोदी से मैंने पहले कहा कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा तासुबी हुकूमत पिछले 73 बरसों में नहीं देखी जितनी इस वक्त हुकूमत भारत में चल रही है। बहरहाल प्रोग्राम में इन इशूज़ पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इंसानियत पर फ़ौक़ियत आलमी दुनिया कब तक देती रहेगी? आलमी जो ज़मीर है उसे झंझोड़ने के लिए पाकिस्तान क्या इक़दाम कर सकता है? ये जो पैसों को लेकर मईशत को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? कब तक दुनिया पैसे को तरजीह देती रहेगी इंसानियत पर? प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर अपने मेहमानों को तारुफ करवाऊँगा। वेलकम बैक। स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रज़ा सैयद साहब ने। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अली रज़ा सैयद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कब होगा, कैसे होगा, और पाकिस्तान इन 73 बरसों में कश्मीर के लिए कितना खड़ा हुआ? सिफारती महाज पर किस हद तक पाकिस्तान ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा? बहुत शुक्रिया आपका सर। देखें, पाकिस्तान 73 साल से कश्मीरियों के साथ खड़ा है और ये एक वाहिद मुल्क है जो कश्मीरियों के साथ खड़ा है। लेकिन देखना ये है कि भारत की जो लॉबिंग है, भारत का जो नैरेटिव है, उसको क्यों मकबूलियत हासिल हुई या क्यों एक्सेप्टेंस हासिल हुई,
عالمی برادری کے اندر، اور جو ہمارا نیریٹو ہے اس کو کیوں کامیابیاں نہیں ہوئیں جو ہونی چاہیے تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیٹھ کے دیکھنا ہوگا. جب بھی آپ ایک نیریٹو بناتے ہیں، جب بھی آپ ایک مشن یا کوئی بھی ایک پروجیکٹ ہوتا ہے، تو اس پہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک عرصہ تک وہ پروجیکٹ یا وہ جو نیریٹو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا، تو ہمیں اس پہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ نئی اسٹریٹجی کیا ہوگی. آپ دیکھیں کہ دنیا کے حالات 9/11 کے بعد بدل گئے، اس کے بعد پہلے 79 کے بعد بدلے، پھر 99 کے بعد بدلے، اور اب یہ پینڈیمک کا دور ہے. تو جس قسم کے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کرنا چاہیے. اور ہمارے یہاں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس کی ہے. تھنک ٹینکس ہوں، وہ آپ کو ایک نیریٹو بنا کے دیں، وہ ایک پروجیکٹ بنا کے دیں، اور اس پہ آپ اپنے مشن پہ اس پہ لابنگ کر سکتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں انڈیا 73 ایئر سے وہ ایک ہی ڈٹا ہوا ہے کہ یہ ہمارا اٹو ٹانگ ہے. جی اور اس کے بعد آج 27 اکتوبر کو انڈین ٹروپس جو ہیں وہ لینڈ کیے تھے سری نگر میں، اور کشمیری دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں بھی کشمیری ہیں وہ اس کو بلیک ڈے کے طور پر مناتے ہیں اور بالکل. منا رہے ہیں، اور آئندہ بھی مناتے رہیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق آزادی جو انڈیا نے یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن میں تسلیم کیا ہوا. جی اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن 47 جو اڈاپٹ کیا تھا 21 اپریل جی 1948، اس میں دیکھیں the status that the future status of Kashmir must be ascertained in accordance with the wishes and aspiration of the people of territory. This resolution was agreed upon by both India and Pakistan, negotiated by the United Nations and accepted by the Security Council. اب اس کو ہم نے کیسے جو ہے نا اس پہ عمل درآمد کرانا ہے. دیکھیں اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کشمیری جو وکٹم ہیں، جو اصل فریق ہیں، ان کو سامنے لائیں. محیط یوسف صاحب نے بڑا اچھا اس دن انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو شامل کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا. بالکل. ساری تمام شرائط ہی کشمیریوں کے معاملے کو لے کر ہیں کہ ایک تو سیاسی قیدیوں کو کشمیر میں رہا کیا جائے، کشمیر پر بات کی جائے، بھارت فوجیوں کو واپس بلائے، اس کے بعد ہی بات ہوگی 5 اگست کے اقدام جو تھا اس کو بھی واپس لے. یہ بڑا زبردست سٹینڈ ہے پاکستان میں. واپس آؤں گا علی سعید صاحب آپ کی طرف. تیمور ملک صاحب، اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں رکاوٹ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے جواد ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر آج ہمیں مدعو کیا ہے، اور آپ کا شکریہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. دیکھیں اقوام متحدہ اور جو بھی بین الاقوامی ادارے ہیں اس طرح کے، وہ کنسینٹ بیس ماڈل کے اوپر چلتے ہیں. یہ کوئی ہماری جس طرح داخلی عدالتیں ہوتی ہیں، مقامی عدالتیں، ان کی طرح کوئی اقوام متحدہ کے پاس پولیس موجود نہیں ہے. سو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ تو بہت واضح ہیں اپنے مینڈیٹ کے اندر، اور انڈیا نے ان کو بارہا تسلیم بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود لیکن تسلیم کرنے بیرسٹر کے صاحب تھوڑا سا باوجود قانونی اس عمل نہیں معاملے پر کیا. روشنی ڈالیے جی گا. وہ یہ کہ پولیس نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیشنلی کچھ پابندیاں لگ سکتی ہیں بھارت پر، اس کی وجہ سے بھارت پر پریشر بھی بڑھ سکتا ہے. کچھ اس طرح کا قانون لاگو ہوتا ہے بھارت پر اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو سامنے رکھیں؟ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں اس کے بعد جو پچھلے سالوں کے، اور خاص طور پہ جو آپ نے 5 اگست 2019 کے واقعے کا ذکر کیا، اس کے بعد کے جو انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو حالات ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیومن رائٹس واچ ہو گئی، جیسے جینوسائڈ واچ ہو گئی، جو یو این کی ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، ان سب نے مزید ایکشن لینے کی بات کی ہے اور اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں. تو پاکستان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان سب اداروں کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ بڑھائے اور اس طرف چیزوں کو لے کے جائے جہاں پہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مزید کوئی سینکشنز یا دنیا جو ہے وہ اس طرح کا دباؤ ڈالے جس کی وجہ سے انڈیا مجبور ہو جائے اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کے لیے. جو مزید انفیکٹ اب خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ انڈیا یہ بھی کرنے جا رہا ہے کہ جی جو نان کشمیریز ہیں وہ IIOJ کے اندر اب لینڈ بائی کر سکتے ہیں، جو کہ پہلے پروہیبٹڈ تھا. تو جی اس جی طرح کی چیزیں جو اب ہونے جا رہی ہیں اس کے لیے بڑا ضروری ہے
کے سفارتی اور بلکہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ہماری جو ساری اسٹریٹجی ہے وہ مزید اسٹرینتھن کی جائے. ٹھیک. علی رضا سعید صاحب، پاکستان انٹرنیشنل فورمز کا درست استعمال کر رہا ہے مزید کیسے، اور خاص طور پر خارجی سطح پر، سفارتی سطح پر پاکستان کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان میں مزید کس حد تک بہتری کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اس میں بہتری کی ضرورت رہتی ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے سال شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ICJ میں جائیں گے. اب جو ایکسپرٹ ہیں وہی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک 14 مہینے ہو گئے ہیں ہم ICJ میں نہیں گئے. اچھا. تو یہ انٹرنیشنل فورمز ہیں، ان پہ ہمیں جس طریقے سے ہاں لیکن وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے انڈیا دیا ہے کہ ہم جلد سرپرائز دیں گے. یہ کیا سرپرائز ہوگا یہ بھی پتہ چل جائے گا اس حوالے سے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ لیکن دیا. سر سرپرائز دیں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 14 مہینے ہو گئے ہیں اور بھارت جس طرح میرے دوسرے جو آپ کے مہمان ہیں جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ بھارت مسلسل تیزی کے ساتھ اپنے جو اس کے خوفناک منصوبے ہیں اس پہ عمل کر رہا ہے. یہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے جو نان کشمیریز ہیں ان کو لاکھوں کی تعداد میں ان کو آباد کیا جا رہا ہے. تو وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بدلنے کے چکر میں ہے، لیکن ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جتنا جلدی ہو سکے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں جو انٹرنیشنل لا کو جانتے ہیں ان کو بلا کے ان سے مشورہ کر کے ہمیں اپنے اگلے سٹیپس جو ہے نا وہ فوری طور پہ لینے ہوں گے. اب اس میں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ICJ میں ابھی دیکھیں یورپین یونین کے جو ہمارے ایکسٹرنل ایکشن سروس ہے اور جو کمیشن ہے انہوں نے ایک پروپوزل دیا ہے اپنی یہاں کی گورنمنٹ کو، یورپین گورنمنٹ کو، کونسل جو ہے اس کو، کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں تو اس پہ ان ممالک کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگائی جا سکیں. تو یہ ایک سٹیپ ہے جس پہ ہمیں ابھی سے کام کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہوں، ہمارے پاس وہ چیزیں ہوں جو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں خاص تیمور ملک صاحب ہے نا ہمارے ساتھ ان سے سر، ICJ میں کیا قانونی معاملات ہیں؟ پاکستان ICJ سے کیوں اب تک رجوع نہیں کر رہا؟ 14 مہینے ہو گئے. فروغ نسیم صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم اس معاملے سے سرپرائز دیں گے، لیکن 14 مہینے ڈیلے تو ہو گیا معاملہ. قانونی کیا رکاوٹیں ہیں اس معاملے کو ICJ میں لے جانے کے لیے؟ دیکھیں جو فروغ صاحب نے بات کی ہے تو میں حکومت کا جو بھی ارادہ ہوگا اس پہ تو میں روشنی نہیں ڈالوں گا اس وقت کہ جو بھی اسٹریٹجی بن رہی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سمجھنے کی آپ کے سارے جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ دیکھیں اقوام جو ICJ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، وہاں پہ آپ کیس تب ہی جا کے لے کے جا سکتے ہیں جب دونوں پارٹیز، دونوں ممالک جو ہیں وہ ایگری کریں ٹو دا جورسڈکشن آف ICJ کہ جی ICJ اس معاملے کے اوپر فیصلہ کر سکتی ہے. یا پھر وہ دونوں ممالک کسی ایسی ایک انٹرنیشنل معاہدے کا حصہ ہوں جس معاہدے کے تحت کوئی اگر ڈسپیوٹ ارائز کرتا ہے تو وہ ICJ اس کو سن سکے. تو کیا پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کو لے کر جا سکتا ہے وہاں پر کہ یہ دیکھیں یہ قراردادیں ہیں، ان پر فیصلہ کرنے کا کہا گیا تھا لیکن نہیں ہوا، اور بھارت جو ہے وہ مزید اب وہاں پر سختیاں بڑھاتا جا رہا ہے، ان کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے ICJ میں؟ ان کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے لیکن وہ کیس کی نوعیت مختلف ہوگی. وہ جس طرح خلبوشن یادو والا کیس تھا اس طرح نہیں ہوگا. ہر چیز کا کے اندر ICJ کی جورسڈکشن ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. ایک جو آپشن اویلیبل ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ ICJ سے ایڈوائزری اوپینین لیا جائے. جس طرح پیلسٹائن اور اسرائیل کے معاملے میں وہ جو وال کا کیس ہے، جب وہ 2004 میں اس کا فیصلہ ہوا کہ جی کیا وال جو بنائی جا رہی تھی پیلسٹائن اور اسرائیل کے درمیان کیا وہ لیگل تھی کہ نہیں، اس پہ ICJ نے اس وقت ایڈوائزری اوپینین دیا تھا. اس پہ اسرائیل نے ICJ کے فیصلے کے باوجود اس پہ کوئی زیادہ عمل درآمد نہیں کیا، وہ ایک الگ بات ہے. تو اس طرح کے معاملے میں تو ہم ضرور کر سکتے ہیں. تیمور صاحب مختصر جواب دیجیے گا، یہ اتنا آسان ہے ICJ میں جانا اس معاملے کو لے کر پاکستان کے لیے؟ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے؟ اتنا آسان ہوتا تو وہ ہم 14 مہینے کے بجائے 14 دن میں چلے گئے ہوتے. اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کی وجہ مین یہ ہے کہ انڈیا نے اتنی زیادہ ریزرویشن لگائی ہوئی ہیں اپنی جس ٹریٹی میں انڈیا اور پاکستان دونوں ممبر ہیں. ہر جگہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی یہ
ہمارا پاکستان جو ہے ہمیں آئی سی جے نہیں لے کے جا سکتا. ٹھیک ہے, میں علی رضا سید صاحب کا بھی پوائنٹ لوں گا, کامنٹ لوں گا اس حوالے سے, لیکن مجھے بریک پر جانا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ او آئی سی کس حد تک اپنا کردار سکتی ہے بھارت پر اقتصادی پابندیاں لگوا کر کشمیر کے معاملے کو حل کروانے کے لیے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم نے سوال چھوڑا تھا آئی سی جے میں پاکستان یہ معاملہ اب تک کیوں نہیں لے کر گیا, کیا رکاوٹیں ہیں؟ علی رضا سید صاحب سے اس کا جواب لینا تھا, لیکن اس سے پہلے ملیہ ہاشمی صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کیا, بہت شکریہ ملیہ. ہم نے پروگرام میں پہلے ڈسکس کر لیا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان نے سفارتی اور خارجی سطح پر کیا اقدامات اٹھائے ہیں. پاکستان عالمی فورم کا درست استعمال کر رہا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, خارجی سطح پر بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج سے 2 سال پہلے تک پاکستان خارجی سطح پر بہت پیچھے چلا گیا تھا. ہم لٹرلی ڈپلومیٹک سیکلوژن کا شکار ہو چکے تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ماشاءاللہ پہلے کی نسبت کافی بہتر حالات میں آ چکا ہے, اور دفتر خارجہ میں ابھی بھی جس طرح کی پرو ایکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی بیوروکریٹس میں, وچ از ویری انفارچونیٹ. یہ چیز تھوڑی سی شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی روبسٹ انداز میں دیکھنی ہوگی. میں دیکھ رہی تھی خواجہ آصف صاحب کو, تو وہ بڑے گرج چمک کر جواب دے رہے تھے. تھوڑا سا حکومت کو اب یہ کرنا پڑے گا کہ اپوزیشن کی باتوں کا جواب پارلیمنٹ میں دینے پہ زور لگانے کی بجائے اپنی اسٹریٹجیز پہ زور لگائیں, اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن پہ زور لگائیں. اس چیز میں حکومت مجھے لیک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ بہت کچھ ہے جو حکومت کو کرنا چاہیے جو کر نہیں رہی. بیوروکریسی اس طرح سے نہیں چل رہی جس طرح سے خان صاحب کے وعدے تھے. سو دس از این ایریا ویئر گورنمنٹ ریئلی نیڈس ٹو لک انٹو. تو آئی سی جے میں پاکستان اب تک کیوں نہیں گیا اس معاملے کو لے کر؟ 14 مہینے گزر چکے ہیں, 5 اگست کے بعد جو اقدام بھارت نے اٹھایا تھا 5 اگست کو. جی میں آپ کو وہی تو بتا رہی ہوں نا کہ ان کے وعدوں میں کولو فیل میں بہت سا تضاد ہے. خان صاحب کی نیت میں ہمیں مسئلہ نظر نہیں آتا, لیکن جن سے انہوں نے کام کروانا ہے اور جو پراپر ایک ٹیم کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے, وہ ٹیم سپرٹ بھی نہیں ہے. آپ دفتر خارجہ چلے جائیں, آپ کسی بھی منسٹری میں چلے جائیں, ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھا ہوا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی اب تک سب سے زیادہ جو انرجی کنزیوم ہوتی رہی ہے اور آج تک ہو رہی ہے وہ اسی ریٹرک پہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, ہم اس کرپشن کو, یہ کرپٹ لوگوں کو مزہ چکھا کر رہیں گے. اور وہ جو ایسے ایسے کر کے خان صاحب بھی کرتے ہیں, یہ کر کے میرا خیال ہے اب جو آپ کے چیلنجز ہیں اندرونی اور بیرونی, ان کو یوں کر کے نمٹنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اپوزیشن کا بیانیہ اپنی موت آپ مر جائے گا. سو حکومت کو اپنی پرائیورٹیز, جو آپ کا سوال ہے کہ اب تک کیوں نہیں کر سکے, کیونکہ حکومت کی پرائیورٹی ہی ہمیں یہ اب تک نظر آئی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن سے جو احتساب کا معاملہ ہے اس کو درست کرنا ہے. وہ ٹھیک ہے, آپ نے اداروں کو امپاور کر دیا, ان کو کرنے دے اپنا کام. اپوزیشن کے علی جو رضا لوگ سید ہیں, صاحب, تیمور ملک صاحب یہ کہہ رہے تھے بریک سے پہلے کہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو حکومت اب تک آئی سی جے سے رجوع کر چکی ہوتی. بہت سارے قانونی معاملات ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہیں, تو کیا پاکستان کے پاس اب راستہ بچتا ہے؟ علی رضا سید صاحب. جی اچھا, میں پہلے جو کہہ رہا تھا, یہ دیکھیں اگر ہم آئی سی جے بھی نہیں جا سکتے, کوئی وجہ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے اور فارن آفس کو چاہیے کہ وہ جو آپ کے پاس اس وقت تک جو ڈاکومنٹس ہیں, آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس کے 2 رپورٹس ہیں آپ کے پاس, 2018 اور 2019 کی. آپ کے پاس یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن موجود ہیں, آپ کے پاس یورپین پارلیمنٹ کے ماس گریو پہ ریزولوشن موجود ہیں, آپ کے پاس بہت سارے انسٹرومنٹ ہیں, آپ ان کو استعمال کریں. دیکھیں استعمال کرنے کے لیے جو قانونی ماہرین ہیں ان سے مشورہ کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک تو ہے کہ ہم حق پہ کھڑے ہیں, کشمیریوں کے جو بنیادی حق ہے اس کی بات کر رہے ہیں, اور کشمیری ظلم سہ رہے ہیں. پیلٹ گن کا استعمال ہو رہا ہے کشمیریوں پہ جو دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہوا. جتنے بچے وہاں پہ نابینا کیے گئے ہیں وہ میرے خیال میں کسی اور کانفلکٹ میں نہیں ہوئے ہوں گے. جتنی شہادتیں ہماری ہوئی ہیں, جتنے ہمارے 10,000 سے زیادہ ہمارے لوگوں کو اغوا کر کے غائب کر دیا گیا ہے,
تو مسنگ پرسن کا وہ ایشو ہے. اب ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, ڈاکومنٹس اگر آپ دیکھنا چاہیں, اسٹرکچر آف وائلنس جو ہے وہ ایک JKCC آرگنائزیشن ہے سری نگر بیس, جو ایوارڈ یافتہ ہے یورپین یونین سے بھی, اور رافٹو ایوارڈ بھی ان کو ملا ہوا ہے. وہ ان کی آپ وہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو استعمال کریں. FIDH کے ڈاکومنٹ ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ہیں, ہیومن رائٹس واچ کے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے یہ تو ایکسپرٹ بتا سکتے ہیں, اور جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایکسپرٹ سے اس بارے میں مشورہ کر کے ایک کوئی قدم اٹھائیں. دیکھیں اگر ICJ میں نہیں جا سکتے تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا وہاں بھی ہم نہیں جا سکتے؟ کیا اس کے ٹھیک. لیے تیمور ملک ایک صاحب, قانونی طور پر کیا پاکستان کے پاس راستہ بچتا ہے بھارت کو اس معاہدہ کرنے کے لیے, دنیا کو بتانے کے لیے, اور OIC کے معاملے پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ OIC اقتصادی پابندیاں لگانے کے لیے بھارت پر کیا کر سکتا ہے؟ جی جواد, دیکھیں پہلے تو میں یہ کلیئر کروں گا کہ ICJ جانا ناممکن, یہ ہمارے لیے بالکل راستے بند نہیں ہے. صرف یہ کہ ہم ایک کیس انڈیا کے مخالف کر کے نہیں جا سکتے, لیکن اگر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو ہم وہاں پہ منا لیں یا جنرل اسمبلی میں اپنے حق میں زیادہ ووٹ لے لیں تو ہم ایڈوائزری اوپینین کے لیے کسی لیگل ایشو کے اوپر کشمیر سے ریلیٹڈ ہم ICJ تھرو دا UN انسٹیٹیوشنز جا سکتے ہیں, اور اس آپشن کو بالکل ایکسپلور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جس طرح علی رضا صاحب نے بالکل بات کی کہ جو باقی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں, چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹس واچ ہے, یا جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جینوسائڈ واچ ہے, جس نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو جینوسائڈ سے ریلیٹڈ 10 علامتیں ہوتی ہیں ان سب کی طرف لگ رہا ہے کہ نشاندہی ہو رہی ہے کہ کشمیر میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ہمیں اپنی ایک انٹرنیشنل لیگل ڈپلومیسی اور اسٹریٹجی کے لیے یوز کرنا چاہیے, اور انڈیا کے اوپر ہر طرف سے پریشر ڈالنا چاہیے. اسی تناظر میں OIC امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں OIC کے جو سارے مسلمان ممالک ممبر ہیں, اس کے علاوہ 1994 سے ایک OIC کانٹیکٹ گروپ ہے آن کشمیر, آن جموں اینڈ کشمیر ایشو, اور اس کے اوپر جون 2020 میں بھی میٹنگ ہوئی, اور انہوں نے جو فارن منسٹر تھے اس سارے کانٹیکٹ گروپ کے, انہوں نے 12 انڈیا کے اوپر دوبارہ یہ بات کی کہ جی آپ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اور جو آپ نے 5 اگست 2019 کا فیصلہ لیا ہے ان سب کو آپ ٹھیک کریں. لیکن وہ چیزیں نہیں ہو رہی. انڈیا پھر بھی مزید اپنی حکمت عملی کی طرف چل رہا ہے, جو کہ مودی سرکار کی حکمت عملی اب سب کو نظر آ رہی ہے. تو ہمیں بالکل, اور جس طرح ملیحہ نے بھی بالکل ٹھیک بات کی کہ ہمیں اس وقت فعال ہونے کی ضرورت ہے زیادہ, ہمارے دفتر خارجہ کو, دوسری تنظیموں کو, ایون ہمارے جو اپنے ویسے انڈیویجول بھی ایکسپرٹس ہیں انٹرنیشنل, کہ ہر جگہ اس معاملے کو اٹھایا جائے اور اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کا ساتھ دیا جائے, اور اس معاملے کو, بیکاز یہ ایک جیو اسٹریٹجک معاملہ ہے, یہ اب خالی ٹیریٹوریل ایشو بھی نہیں ہے, دو ملکوں کے درمیان اس کے بہت اور تناظر بھی ہیں جن کو دیکھنا بالکل ٹھیک. تیمور صاحب کا پوائنٹ ہے, مجھے بریک پر جانا, اور بریک کے بعد میں اپنے دیگر مہمانوں سے بھی OIC کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہ کشمیر کے معاملے کو لے کر متحرک کیوں نہیں ہے. ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. عرب ممالک یا بڑے مسلم ممالک یا پھر OIC کس حد تک کشمیر کے معاملے پر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, اس پر اب پروگرام میں بات کریں گے. ملیحہ, آپ کیا سمجھتی ہیں, کتنا پریشر OIC ڈال سکتی ہے بھارت پر؟ جی دیکھیں, یہاں پر سمجھنے کی بات تھوڑی سی یہ ہے کہ مسلم ممالک کو اپنی طاقت خود ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 57 میں سے 53 ممالک یعنی 53 ممالک مسلم کنٹریز ہیں, جو بہت سے لوگ نہیں جانتے, اور ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کوئی کمپرومائز کر جاتے ہیں. یہ صرف اپنی غیرت کو للکارنے کی بات ہے کہ کشمیر کو آپ یہ مت دیکھیں کہ وہ بھارت نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ محض ان مسلمانوں کا مسئلہ ہے جو کشمیر میں سٹرینڈڈ ہیں. اس کو تھوڑا سا ایمپیتھائز کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کے ملک میں خدا نخواستہ اس طرح کی فورن آکوپیشن ہو جائے تو آپ کیا کریں گے. سو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو یہ 57 میں سے 53 ممالک کو اب سوچنا ہے کہ آپ کتنے طاقتور ہیں.
اور پھر یہ کہ جس طرح 1994 میں بھی OIC کی کانفرنس ہوئی تھی جو تہران میں، پاکستان کی ریکویسٹ پہ ہی وہ جو گروپ بنا تھا OIC کا، کانٹیکٹ گروپ بنا کشمیر پر، سو پاکستان کو بھی چاہیے کہ جس طرح 94 میں ہم نے پش کیا تھا اسی طرح دوبارہ سے پش کریں. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ابھی بھی حال ہی میں جو ہم نے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل کو دیکھا ہے ذرا ایکٹیو ہوئی ہے، جس طرح سے ہم نے یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کتنے 50 سال بعد کشمیر واپس ایجنڈا لسٹ پر آیا، تو کتنی شرم کی بات ہے کہ اقوام متحدہ اپنی لسٹ ایجنڈا لسٹ میں کشمیر کو لے آئیں، اور ان 53 ممالک میں سے میجورٹی ابھی تک جو ہے ایک اور معاملہ ہے وہ یہ کہ عرب ممالک، صرف عرب ممالک ہی اگر اپنی انویسٹمنٹ بھارت سے واپس لے لیں یا ختم کر لیں تو بہت زیادہ فرق پڑے گا. پاکستان عرب ممالک کو کس حد تک فورس کر سکتا ہے کہ وہ بھارت سے انویسٹمنٹ واپس لے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں نا ذرا، ابھی فرینچ پروڈکٹس کی بات ہو رہی تھی کہ وہ بدبخت جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے میکرون، اس نے جو مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا، تو عرب کنٹریز کا اتنا انفلوئنس ہے کہ جب عرب کنٹریز کا اس کو خطرہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی کہیں ہماری فرینچ پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کر دیں، تو اس نے بیک ڈور سے ان سے انڈائریکٹلی رابطے شروع کر دیے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پر کہ آپ فرینچ پروڈکٹس کا بوائیکاٹ نہ کیجیے گا. سو اگر ایک ملک اتنا ڈر سکتا ہے محض اپنی سیلز کم ہو جانے کے ڈر سے، وہ سوچ سکتا ہے کہ ان کو میں ریچ آؤٹ کروں، پرسو کروں کہ بھئی آپ ایسا کچھ نہ کریں، تو آپ سوچیں کہ عرب ممالک کی کتنی طاقت ہے. رہ گئی مسلمانوں کی بات، علی رضا سید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیریوں کو کتنی امیدیں OIC سے وابستہ ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کشمیری کہ OIC ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ ماضی میں جائیں اور خاص کر میں پیچھے جاؤں گا 5 اگست 2019 کو، 2019 سے لے کے آج تک OIC نے کیا کیا ہے؟ ہمیں کوئی پریکٹیکلی سپورٹ تو نہیں ملی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں سپورٹ کیوں نہیں مل رہی. میں پہلے پوائنٹ پہ آؤں گا جس پہ پہلے بات ہوئی تھی کہ ہمارا کیس جو ہے، اس کیس کو دیکھنا ہوگا. ہم کیوں کنونس نہیں پا رہے اپنے دوستوں کو، اپنے جو برادر ملک ہیں ان کو بھی کنونس نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں ہماری اسٹریٹجی میں کوئی خامیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہوگا. دیکھیں، جب تک عالمی برادری کے سامنے ہم نے اس کیس کو جس طریقے سے، یہ جو سیکریٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشن ہے، ان کے لیے آرٹیکل 99 ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں، اگر اس کو استعمال کروایا جائے، اور وہ استعمال کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب سیکریٹری جنرل جو ہے وہ ریکویسٹ کرے سیکیورٹی کونسل سے کہ بھائی یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے. وہ کیا کہتا ہے، آرٹیکل کیا کہتا ہے کہ برنگ دیٹ ٹو دا اٹینشن آف سیکیورٹی کونسل اینی میٹر which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security. تو ہمیں اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے، ہمیں بالکل استعمال کرنا چاہیے. تیمور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جب بھارت سے اس معاملے پر سوال ہوتا ہے تو بھارت کہتا ہے یہ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے؟ دیکھیں، بالکل بھی اندرونی معاملہ نہیں ہے، اور اس پہ تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. یہ صرف ان کا ایک بیانیہ ہے جو وہ جس کی تشہیر وہ کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں اپنا جو نیریٹو ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. یونائٹڈ نیشنز کی ابھی بھی ملٹری آبزرور گروپ ہے، اور انڈیا اور پاکستان، جس کو انڈیا تو زیادہ ایکسیس نہیں دیتا ہے بٹ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اسی طرح جس طرح دونوں مہمانوں نے دوسروں نے بات کی کہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کے روسٹر پہ یہ ایشو موجود ہے، ایجنڈا پہ کشمیر کا. سو اٹ از ویری مچ این انٹرنیشنل ایشو ایٹ دا مومنٹ. اچھا، جو پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے، دیکھیں ہمیں دنیا میں اگزامپلز ملتی ہیں کہ جو چائلڈ لیبر سے ریلیٹڈ فیکٹریز کے ایشوز تھے، تو ہم نے دیکھا پچھلے 2 دہائیوں میں کہ انٹرنیشنل بڑی بڑی جو کمپنیز تھیں اور ممالک نے، خاص طور پہ یورپین اور ویسٹرن ممالک نے، انہوں نے ان ملکوں کے ساتھ یا ان اداروں کو، ان کمپنیوں کے ساتھ ان ملکوں میں کام کرنا چھوڑ دیا کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں. اسی طرح جو آپ پاکستان کو دیکھیں، اب یہ جنگیں بارڈرز پہ نہیں لڑنی. میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ لا فیئر کا زمانہ ہے اور اکنامک وارفیئر کا زمانہ ہے. سو ہمیں بھی اپنی جو سفارتی جدوجہد ہے اور سب کچھ اس میں مزید تیزی لانی چاہیے. ملیحہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کشمیر کے لیے بھارت کو ڈائیلاگ ٹیبل پر کیسے لایا جا سکتا ہے؟ عالمی طاقتوں کو پاکستان کیسے باور کرا سکتا ہے؟
دیکھیں سمپل سا ایک طریقہ ہے، بھارت تو پاکستان کی کبھی بھی بات نہیں سنے گا نہ مانے گا. اگر ماننی ہوتی تو 73 سال پہلے ہی ہم سیٹل کر چکے ہوتے بہت سے ایشوز کو. پاکستان کے پاس صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے اکنامک امپاورمنٹ. پاکستان جتنا زیادہ اچھا اکنامکلی امپاور ہوگا اور اپنی اسٹریٹجک ٹائز امپروو کرے گا، فورن آفس جتنا زیادہ فعال ہوگا، میں دوبارہ کہتی ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ نون لیگ کی حکومت کے 4 سالوں میں بالکل ڈس فنکشنل ہو گیا تھا فورن آفس. پی ٹی آئی کی حکومت نے آتے ساتھ عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم پہلا جس دفتر کا وزٹ کیا وہ فورن آفس تھا. لیکن اب اس پیس پہ ان کو چلنا پڑے گا. ان کو سب سے پہلے اپنے تمام آفیسرز کو کانفیڈنس میں لے کر سیم پیج پر لانا ہوگا اور روبسٹ طریقے سے پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ چلنا ہوگا. یہ ری ایکٹیو اپروچ کے ساتھ اب کب تک چلیں گے کہ بھارت نے یہ کر دیا چلیں جی اب ہم ری ایکشن کے طور پر جو ہے یہ اسٹریٹجی بنا لیں. ان کو پرو ایکٹیولی سوچنا ہوگا کہ بھارت کیا کیا کر سکتا ہے اور پاکستان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. اور بھی جو دیگر ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر آواز اٹھائی کشمیر کے لیے، ان کو تھوڑا سا پاکستان کو ساتھ ملا کر چلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی اگر ایجنڈا لسٹ پر یہ آ گیا ہے تو اب مسلمان ممالک کو بھی تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ ہمارا تو یہ ذاتی مسئلہ ہے، ہمارا تو ذاتی مسئلہ ہے کشمیر، اور یہ ہرگز بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں رہ گیا. یہ پہلے دن سے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی، پہلے دن سے یہ انٹرنیشنل ایشو تھا اور اب تو ظاہر اقوام متحدہ کی ایجنڈا لسٹ پر ہے تو اب تو پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے. سو پاکستان جتنا زیادہ اپنے ایلائز کے ساتھ مل کر انفلوئنس کر سکتا ہے اس چیز کو، اس کو کرنا چاہیے. اور اس میں ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اپوزیشن ٹھیک ہے وہ جو کر رہی ہے انہیں کرنے دیں، واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو وہ کرتے رہیں. حکومت کو اس وقت یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے لیگل تھنک ٹینکس بنائیں. آپ کے پاس ایسے پالیسی کے تھنک ٹینکس ہونے چاہیے جو بیٹھ کر پرو ایکٹیولی سوچیں کہ ہمیں اگلے سال تک کتنے پوائنٹس آگے جانے ہیں، کیا کیا کرنا ہے، کیا اقدامات کرنے چاہیے. ملیہ ہاشمی، علی رضا سید صاحب اور بیرسٹر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ کشمیریوں پر بھارتی ظلم و ستم کا خاتمہ ہو اور وہ دن اب دور نہیں ہے جب کشمیری بھارت کے غاصبانہ قبضے سے آزادی حاصل کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.